नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, प्रोग्राम कुरान और साइंस के साथ आपका मेज़बान मुमताज़ ख़ान आपसे मुखातिब है। इस प्रोग्राम में जैसा कि आपको मालूम है, हम तख्लीक़ कायनात के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर व फ़िक्र करते हैं और कुरान पाक की रोशनी में यह गौर व फ़िक्र होता है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है आदम और तख्लीक़ कायनात का ताल्लुक़। अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं एंथ्रोपिक कॉस्मिक प्रिंसिपल, साइंस की ज़ुबान में। हम इसमें देखेंगे कि साइंस में ये किस तरह से बयान हुआ है, साइंस इसे कैसे एक्सप्लेन करती है। इसके बाद हम कुरान की आयत की तरफ जाएंगे कि वहाँ हमें अल्लाह तबारक व तआला ने किस अंदाज में बताया है। तो साइंस जो है ये कवानीन कुदरत का इंसानी इल्म है, इंसानी एक्सप्लेनेशन है। कवानीन कुदरत जो अल्लाह ने तख्लीक किए वो हैं, लेकिन जिस तरह से इंसान उनको एक्सप्लेन करता है उसे साइंस के कवानीन कहते हैं, जो कि ज़ाहिर है इम्प्रूव होते रहते हैं और कुछ इस्टेब्लिश्ड होते हैं। तो ये पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ। हम कायनात में देखते हैं कि इसके पास दो ऑप्शन इस लिहाज से हैं कि इसके कवानीन फितरत बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं, उनमें कोई इब्हाम नहीं है कि ये ऐसे है तो ऐसे होगा, ये चले जाते हैं। तो ये पहला ऑप्शन है। इस लिहाज से पूरी दुनिया मैकेनिकल अंदाज में आगे बढ़ती है, कोई दखल अंदाजी इसमें नहीं होती और कवानीन फितरत से सारी कायनात चल रही है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसके अंदर कुछ प्रोबेबिलिटी है, इनडिटर्मिनेशन है। और जैसा कि 100 साल कबल क्वांटम थ्योरी जब तैयार हुई तो उसमें हम देखते हैं कि ये इनडिटर्मिनेशन इनके अंदर है, कवानीन कुदरत के अंदर क्वांटम लेवल पे जाके। और ये इनडिटर्मिनेशन की वजह से पूरी कायनात में मुख्तलिफ़ रंग हैं, मुख्तलिफ़ इसके डिज़ाइन और स्ट्रक्चर्स हैं। इसी से कायनात के जितने रंग हम देखते हैं वो इसी इनडिटर्मिनेशन की वजह से हैं। और ये इनडिटर्मिनेशंस के बावजूद कायनात हक़ की तरफ जा रही है, एक मकसद की तरफ, एक तामीरी नताइज की तरफ चली जा रही है। तो ज़ाहिर है साइंस की ज़ुबान में इसे एक्सप्लेन तो और किसी तरीके से नहीं कर सकते। दो तरीके हैं। एक ये कि इस तरह की लाखों करोड़ों और यूनिवर्सेस हैं, तो हमारी एक यूनिवर्स ऐसी थी कि इसके अंदर ये कवानीन बने और इस वजह से इंसान भी वजूद में आ गया। और दूसरी ये थी कि चूँकि हम हैं तो ये कवानीन इसलिए बने हैं और ये ना होते तो हम भी नहीं होते, आज हम क्वेश्चन ही ना कर रहे होते। बहरहाल मुख्तलिफ़ नज़रिए हैं, लेकिन कुरान पाक इस सिलसिले में क्या कहता है वो आगे जाके हम देखते हैं। तो ये फाइन ट्यूनिंग जो है बेइंतहा किस्म की कायनात की डिज़ाइन में जो हम देखते हैं ये बिलावजह नहीं है, इसकी कोई रीज़न है। और इस प्रिसाइज फाइन ट्यूनिंग में हमें ये देखना है कि इतने स्ट्रिक्ट और रूल्स और इंस्ट्रक्शंस हैं कि इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। और अगर ज़रा सा इससे इधर या उधर हो जाता 1%, तो आज हम नहीं होते। इस तरह के तकरीबन 100 मकामात ऐसे हैं कि एक स्टेप भी हमारा गलत पड़ जाए तो ये स्टार्स नहीं हो, गैलेक्सीज नहीं हो, इंसान नहीं होता। तो हम इस कायनात के उसूल को कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि इसके अंदर मादा और क़ुव्वत के मुशाहिदा में आने वाली मुख्तलिफ़ मिक़दारों में बेइंतहा तनासुब है। और ये तनासुब और इस ख़ास अंदाज से है कि इससे ज़िंदगी वजूद में आ सके। और ये सब इतना मुनासिब हो कि कायनात की एक ख़ास उम्र तक ये ज़िंदगी वजूद में आ चुकी हो।
تو یعنی یہ تناسب یا پرپورشن مختلف مقداریں ہیں، مختلف قوانین ہیں، اور ان کے اندر یہ تناسب ہے، اور اتنا زبردست اور اچھا تناسب ہے کہ اس سے زندگی وجود میں آئی، اور ایک خاص عمر کے بعد یعنی 14 ارب سال کے بعد اس کائنات نے سائنس کی زبان میں اپنا ایک انٹیلیجنٹ آبزرور بنا لیا، تخلیق کر لیا، اور خود کو اس سے دیکھ رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کائنات نے جو ان اینیمیٹ میٹر پہ مشتمل تھی، جو ہائیڈروجن ایٹم سے شروع ہوئی، اس نے اپنا ایک عقل مند پروگرامڈ بنا لیا، انٹیلیجنٹ مشاہدہ کار، اور خود اس کو اس سے دیکھ رہی ہے، اور اس نے اپنا ایک دماغ کریٹ کر لیا۔ تو اس فائن ٹیوننگ کی میں 10 مثالیں دوں گا، زیادہ نہیں، اور وہ بھی سادہ سی، زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جائے بغیر۔ تو پہلی ہے کہ ایٹم کی ساخت۔ ایٹم ایک ذرہ ہوتا ہے، ہر عنصر کا چھوٹا سے چھوٹا ذرے کو ایٹم کہتے ہیں، اور اس ایٹم کے اندر نظام شمسی کی طرح ایک نظام پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس کا ایک مرکزہ ہوتا ہے، مرکزے کے اندر پروٹون نیوٹرون ہوتے ہیں، اور وہ ایک جگہ بند ہو کے رہتے ہیں اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کی وجہ سے، اور اس کے ارد گرد الیکٹران ہوتے ہیں، وہ نہ دور جا سکتے ہیں نہ قریب، وہ دائرے کی صورت میں فلکر کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ اس تناسب سے ہوتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ذرا سی اگر کوئی قوت اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کم ہوتی یا زیادہ ہوتی تو یہ ایٹم کا سٹرکچر ہی نہ بن پاتا۔ اس کے بعد ہے دوسرا اسٹرینگتھ آف گریویٹی، کشش ثقل، اور میگنیٹک فیلڈ یا قوت مقناطیسی قوت، ان میں ان کی قوت اور ان کا پیرامیٹرز اور ان میں تناسب۔ اب کشش ثقل کو دیکھیں کہ اتنی بڑی زمین ہے، اور ایک انسان کا یہ وزن بنا پاتی ہے 60 70 80 kg، لیکن جب دو میگنیٹ ہوتے ہیں اور ان کو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہاتھ سے کھینچتے ہیں قریب کر کے، تو بہت قوت لگانا پڑتی ہے ان کے لیے، ان کو الگ کرنے کے لیے۔ تو کشش ثقل اور مقناطیسی قوت میں اتنا زیادہ فرق ہے، وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی کوانٹٹی میں بھی وہ کئی کلو گرام کے برابر کشش رکھتی ہے، اس کے اندر فورس ہوتی ہے، اور زمین اتنی بڑی ہے اور وہ انسان کو صرف 87 kg دے پاتی ہے۔ تو یہ تناسب ہے کشش ثقل کا اور میگنیٹک فورس کا۔ اور اگر کشش ثقل یعنی کہ گریویٹی ذرا سی کم ہوتی تو یہ کہکشاں، یہ سٹارز نہ بن پاتے، اور یہ زیادہ ہوتی تو یہ سب کولیپس ہو جاتے، تب بھی کہکشاں نہ ہوتے، اور سارا مادہ جو ہے وہ کائنات میں دوبارہ ضم ہو جاتا، ایک جگہ سے مٹ جاتا۔ تو بڑی اس کی ایک اندازے سے رکھی گئی ہے۔ اسی طرح الیکٹرو میگنیٹک ہے، اس میں پلس اور مائنس ہوتا ہے جو کہ ایک دوسرے کو کینسل کرتے رہتے ہیں، اور اس کا وہ امپیکٹ ہمیں نظر ہی نہیں آتا جو اس کی قوت کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، ویک نیوکلیئر فورس جو نیوکلیئر کے اندر ہوتی ہیں، ان کا بھی ایک بہت خاص تناسب ہے، اور اسٹرانگ نیوکلیئر فورس تھوڑی سی زیادہ ہے الیکٹرو میگنیٹک فورس سے، تبھی وہ اس کے اندر جو پروٹون ہیں ان کو کنٹرول کر کے مرکزے کے اندر رکھتی ہے، ایٹم کے مرکزے کے اندر۔ پھر ہم ایک آسان سی مثال ہے، زمین کا سورج سے فاصلہ 93 ملین مائل ہے۔ یہ اتنا پریسائز ڈسٹنس ہے کہ جہاں پانی لیکوڈ رہ سکے۔ اگر یہ 1% قریب ہوتی تو سمندر بوائل ہو جاتے، پانی نہیں ہوتا۔ وینس اور مرکری میں پانی نہیں ہے۔ اگر یہ 1-2% دور ہو تو پانی سارا جم جائے۔ مریخ میں جمع ہوا پانی ہے، پانی موجود ہے لیکن
برف کی کنڈیشن میں بالکل جمع ہوا ہے، اویلیبل ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسے ڈسٹنس پہ ہے کہ جس میں درجہ حرارت ایسا ہے کہ پانی لیکوڈ رہ سکے۔ اس کے بعد زمین کا آربٹ ہے، سورج کے گرد اس کا جو آربٹ ہے وہ ایک راؤنڈ شکل میں ہے۔ اگر وہ ایلپٹیکل ہوتا، جیسے کہ کئی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں، تو وہ سورج سے زمین دور ہو جاتی اور ہر چیز جم جاتی، برف ہو جاتی، اور بعض اوقات جب قریب آتی تو ہر چیز پانی وغیرہ بوائل ہو جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ بالکل گول انداز میں سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتی ہے ایک سال میں۔ اسی طرح اپنے گرد جو چکر یہ زمین مکمل کرتی ہے 24 گھنٹے میں، اگر یہ 24 گھنٹے والا نہیں ہوتا، سال میں ایک چکر ہوتا، ہمارے 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی، تو دن والے حصے میں انسان کہاں رہتا؟ بہت گرمی ہوتی، سورج کی تپش ہوتی، اور دوسری سائڈ آدمی فریز رہتا۔ تو یہ وہ پیمانے ہیں، وہ فائن ٹیوننگ ہے جس کی وجہ سے زندگی وجود میں آئی۔ اس کے بعد ایک ہے میگنیٹک فیلڈ۔ زمین کے اندر جو لوہا ہے یہ گھومتا رہتا ہے، یہ حرکت میں ہوتا ہے، تو میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے زمین سے 250 کلومیٹر اوپر، اور سورج کی جو شعاعیں اور جو وہاں سے آتی ہیں ڈینجرس قسم کی، خطرناک قسم کی، ان کو وہاں سے وہ روک دیتا ہے، زمین تک نہیں پہنچنے دیتا۔ ایک اور پوائنٹ ہے سورہ فصلت کی آیت 12 میں، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ یعنی وہ لوگ جو یہاں جن کو ضرورت ہے زندگی کی زمین پہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں پیدا کی۔ پہلی، زمین کی سطح کو سخت بنایا۔ آپ دیکھیں جیپیٹر، نیپچون، یورینس وغیرہ کی سطح جو ہے وہ گیشیس ہے، سخت نہیں ہے، کوئی چیز وہاں جائے تو اندر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں کا ایٹماسفیئر بنایا، آکسیجن کے ساتھ، نائٹروجن کے ساتھ۔ یہ ایٹماسفیئر وینس میں بھی نہیں ہے، مریخ میں بھی نہیں ہے۔ وینس میں تیزابیت ہے، مریخ میں کاربن وغیرہ ہے، تو وہاں زندگی سانس نہیں لے سکتا انسان۔ یہاں یہ ایسا ایٹماسفیئر بنایا۔ اس کے بعد پانی دیا لیکوڈ کنڈیشن میں، جس سے زمین میں زندگی کی نمود ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ پانی مریخ میں بھی نہیں ہے، جمع ہوا ہے، اور وینس میں نہیں ہے۔ اسی طرح مرکری میں بالکل ایٹماسفیئر بھی غائب ہے، پانی بھی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ نے بتا دیا کہ اگر قدرت تھی اللہ کی کہ یہ پانی یہاں سے اٹھا لیتا، لیکن نہیں اٹھایا، تو یہ اللہ نے دیا۔ اس کے بعد منرلز تھیں زمین پہ اتنے کہ جس میں پودے اور سبزی اور یہ ساری چیزیں گرو کر سکیں۔ یہ چیزیں جیپیٹر، یورینس، نیپچون ان میں نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ زمین بنائی گئی۔ اس کے بعد ایک ہے ویکیوم انرجی، جس سے ہم ڈارک انرجی کہتے ہیں۔ اس سے کائنات پھیل رہی ہے اور بہت ہلکے یعنی اس پھیلنے میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر یہ قوت تھوڑی سی کم ہوتی تو زمین پوری کائنات کولیپس ہو جاتی۔ شروع میں یہ پھیلتی، سلو ہو جاتی، پھر کولیپس ہو جاتی کشش ثقل کی وجہ سے۔ اور اگر یہ تھوڑی زیادہ ہوتی تو اتنی تیزی سے یہ کائنات پھیلتی کہ کہکشائی نہ بن پاتے، سورج ہی نہ بن پاتے، زمین ہی نہ بنتی، چاند نہ ہوتا۔ تو یہ اتنی باریک بینی سے فائن ٹیون کی گئی ہے یہ قوت ویکیوم انرجی کہ سائنس کی دنیا میں لوگ اس پہ حیران ہیں کہ ایک پینسل کو اس کی نوک پہ کھڑا کریں اور وہ کسی لمحے گر سکتی ہے، لیکن گر نہیں رہی ہے۔ تو حیران کن حد تک یہ پریسائز ہے۔ اس کے بعد ہے پانی کی خصوصیات۔ پانی کو اگر ٹھنڈا کیا جائے
تو ایک جگہ آ کے یہ پھیلتا ہے 4 ڈگری پہ آ کے، اور اس طرح پانی جو اوپر ہوتا ہے ٹھنڈ میں وہ برف بن جاتا ہے اور نیچے پانی لیکوڈ رہتا ہے، سمندری مخلوق زندہ رہتی ہے اس میں۔ تو اس طرح کی یہ پانی کے اندر خصوصیت رکھی۔ اگر ساری چیزیں برف بن جاتی تو زمین پہ ایک دور آیا تھا، برف کا دور، کہ زمین کی سطح بالکل پوری سطح پہ برف تھی، تو اس وقت زندگی کی نمود ہی نہ ہوتی، جو یہ پہلے زندگی پیدا ہو چکی تھی وہ ختم ہو جاتی۔ تو یہ ساری بنیادی مقداریں اور پیمانے صاف اشارہ کرتے ہیں کہ کائنات خصوصی طور پہ ڈیزائن کی گئی ہے، اور جو صرف ایک ڈیزائنر کے بغیر، ڈیزائنر ہی کر سکتا ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ پریسیجن خود بخود ہو گئی تو ایسے ممکن نہیں ہے، اور اتنے مختلف قوانین اور ان کے اندر پھر کوآرڈینیشن، یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ زمین ٹھوس ہے، میٹر ہے، اور میٹر جو ہے قوانین قدرت جنہیں ہم ٹچ بھی نہیں کر سکتے، جو سافٹ ویئر ٹائپ کی چیز ہے، وہ اس میٹر کی ہر حرکت کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور ہر حرکت ایک ضابطے کے تحت ہوتی ہے۔ پانی نشیب کی طرف جاتا ہے، پانی کو نشیب کی طرف جاتا ہے، اور وہ اگر ایسے چلا جائے تو یہ انڈیٹرمنسٹک ہوتے ہیں، وہ ماش کریٹ کر دے، اور اگر ہم اسے نہروں اور نالیوں میں ڈال دیں تو وہ باغ و بہار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مٹی کے اندر ایک دانہ پھینکا اور وہ مٹی کو کنورٹ کر رہا ہے پھولوں میں، رنگوں میں، خوشبوؤں میں، ٹیسٹ میں۔ تو یہ ایک خاص اس ڈیزائن کے پیچھے ایک ہے جو ڈیزائنر ہے، جو یہ ساری چیزیں کر رہا ہے۔ ورنہ یہ جو لاز ہیں یہ تو بلائنڈ لاز ہوتے ہیں، یہ اپنے طور پہ ان کو اختیار نہیں ہوتا۔ جو اللہ انہیں کہتا ہے، یہ جو ان کے ذمہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، یہ وہی کر سکتے ہیں جو ان کی کیپیبلٹی ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھا سائنس سے۔ اب آتے ہیں کہ قرآن پاک اس تخلیق کے بارے میں کیا کہتا ہے، آدم اور تخلیق کے کائنات کا، آدم سے تعلق کے بارے میں قرآن پاک میں کیا آیا ہے۔ تغابن کی صورت 3 ہے، سورہ تغابن کی۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم، اللہ نے تخلیق کیا زمینوں اور آسمانوں کو بالحق، تعمیری قوتوں کے نتائج برقرار رکھتے ہوئے ٹھوس شکل کے ساتھ۔ باطل جو ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، سراب ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ حق جو ہوتا ہے وہ ٹھوس نتائج ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایک مقصد ہوتا ہے، پرپز ہوتا ہے۔ تو اللہ نے زمین و آسمان کو بالحق پیدا کیا، وصورکم، اور تمہاری صورت بنائی، فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ، اور کتنی خوبصورت صورت بنائی، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اور اس کے بعد اگلا ٹھکانہ بھی ہے، پورا انتھروپک پرنسپل اس کے اندر آ گیا کہ زمین و آسمان تخلیق ہوئے اور تمہاری صورت بنائی، اور کتنی اچھی صورت بنائی۔ اور یہی دنیا نہیں، جو یہ دنیا بنا سکتا ہے ایک اور بھی بنائی اس نے، اور مختلف قوانین کے ساتھ۔ اگلا ٹھکانہ آپ کا وہاں پہ ہے، جرنی ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ ہے قرآن پوری پکچر دے رہا ہے۔ اور مقام، امپورٹنس کیا ہے آدم کی؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سورہ الاسراء کی آیت 70 ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کو ہم نے عزت بخشی۔ اس کے بعد اس بحر و بر میں اور ہر جگہ اس کے لیے نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر کہا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دے کر برتر بنا دیا۔ یہ ہے امپورٹنس، کہ اللہ نے جو افضل اور سپر مخلوقات بنائی ہے، انسان اس میں سے ایک ہے۔ اب انسان کا مقصد کیا ہے؟
تو اس میں سورہ 51 آیت 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر کہ وہ محکومیت اختیار کریں اپنی مرضی سے، آزادی کے ساتھ، اپنی آزادی کے ساتھ وہ محکومیت اختیار کریں، اللہ کی گائیڈنس کی بھی کر سکتے ہیں اور ان کے اپنے کوئی جو جس کا چاہے دل چاہے کفر کرے، جس کا دل چاہے شکر کرے، لیکن وہ کوئی نہ کوئی سسٹم اپنا کے رکھتا ہے انسان۔ تو مرضی یا فری ول دی ہے، اور فری ول کے ساتھ یہ ایک لائف سٹائل اپناتا ہے، اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنائے یا اس کے مخالف اپنائے، یہ اس کو فری ول اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اور اس سے یہ رہائش کے قابل اپنے آپ کو بناتا ہے، رواج رسوم یا قواعد کی پابندی کرتے ہوئے، محکومیت اختیار کرتے ہوئے، الا لیعبدون۔ اس کے بعد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو موت آنی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ، اور اس کو ایک امتحان گاہ ہے جس میں شر اور خیر کے فتنے سے اس کو نکلنا ہے۔ تو جو خیر کے فتنے خیر کے ساتھ نکلے گا اگلے جہان میں اس کے لیے ریوارڈ ہے، جو شر کے ساتھ نکلے گا تو ظاہر ہے اس کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ سورہ الملک کی آیت 2 ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت و حیات کا سلسلہ اس دنیا میں قائم کیا ہے تاکہ انسان خود کو ڈیزرو کرے، امتحان گاہ سے نکالے، ٹیسٹ کرے، ایکم احسن عملا، اور اس میں اچھے عمل کرے، اچھے عمل کے ساتھ، وہو العزیز الغفور، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، غفور بھی ہے۔ تو یہ ایک امتحان گاہ ہے جہاں پہ انسان کو ڈالا گیا ہے، اس ٹیسٹ سے انسان کو اچھائی کے ساتھ نکلنا ہے، اور جو اچھائی کے ساتھ نکلے گا تو اس کی جرنی جو اگلے جہان میں ہے وہ اسے ریوارڈ کی صورت میں ملے گی۔ اور ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ دس یونیورس از باؤنڈ ٹو ریوارڈ ہیومن ایفرٹس، اس کائنات کو یا اس دنیا کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ انسان کی ایفرٹس کو ریوارڈ کرے، اور اس سے پہلے بتایا کہ سبسروینٹ ٹو مین کائنڈ، انسان کے تابع تسخیر کر دیا ہے۔ سورہ جاثیہ کی آیت 13 میں ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے سب سروینٹ کیا، کام میں لگا دیا، جو کچھ کائنات میں ہے، زمین و آسمان میں ہے، اپنی طرف سے سارے کا سارا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر نہیں کرتے وہ تو ان چیزوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے، جو غور و فکر کرتے ہیں، تابع تسخیر کرتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے سب سروینٹ کیا ہے، تابع تسخیر کر دیا ہے، اس کو تسخیر کرتے ہیں، یہ ہے مقام آدم۔ اور جو قومیں تسخیر نہیں کرتی ہیں یا اس کی طرف ایفرٹس نہیں کرتی ہیں، وہ مقام آدم تک ابھی نہیں پہنچی ہوتی ہیں۔ یونیورس از باؤنڈ ٹو ریوارڈ ہیومن ایفرٹس، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا قَسَمَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ جو ارض و سماوات کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے حقیقی نتائج کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ کہ وہ جو آدمی جو کام کر رہا ہے اس کو اس کا نتیجہ دے، اور کسی کو بے نتیجہ نہ چھوڑے، ظلم نہ کریں، یعنی جو ایفرٹس کر رہا ہے اس کا ریوارڈ دینے کے لیے باؤنڈ کیا ہے اس کائنات کی چیزوں کو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اور یعنی کہ حق کے ساتھ پیدا کیا، اس وجہ سے تو ہمارا ذہن اور ہماری ایفرٹس ہمارے ماحول سے ریلیٹڈ ہیں۔ لا آف اٹریکشن بھی یہ ہے کہ یو اسٹارٹ تھنکنگ اٹ اسٹارٹ ہیپننگ۔ سائنس کی دنیا میں ڈبل سلیٹ ایکسپیریمنٹ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے ایک صورتحال کہ الیکٹران کدھر جا رہا ہے تو وہ اور طریقے سے بیہیو کرتا ہے، اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے اور آپ یعنی اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تو وہ دوسری طرح بیہیو کرتا ہے۔ تو یہ انسان کا اس
اپنے معاشرے سے تعلق ہے، اور اسی وجہ سے اس کو پابند کیا ہے کہ یہ جو بھی انسان عمل کرے اس کا ریوارڈ اس کو دے۔ یونیورس ریسورسز ایٹ ڈسپوزل آف مین کائنڈ، تو یہ سورہ 31 آیت 20 ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض واصبح علیکم نعمتا ظاہرۃ وباطنہ فمن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آیت سورہ 16 آیت 12 میں ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخِّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، چاند سورج ستارے انسان کے لیے مسخر کر دیے، اس کے امر سے مسخر ہیں، اور اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کی جو عقل استعمال کرتے ہیں۔ یعنی سورج، چاند، زمین انسان کی خدمت پہ معمور ہیں، اور اس سلسلے میں ایک پچھلے پروگرام میں بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہے یونیورس کریٹڈ ٹو گیو ریزلٹس ٹو ہیومن ڈیلنگس، اس میں یہ لا آف ریکویٹل ہے، اور اس کے ساتھ یہ قانون مکافات عمل اور قانون مہلت، اس کے بارے میں ہے کہ انسان کو یہ جب چیزیں سب دے تو دی گئی ہیں لیکن اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، کوئی ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، یعنی کہ کائنات کا سلسلہ پیدا کیا کہ جو انسان گناہ کرے، غلطیاں کرے تو اس کا نتیجہ اس کو دیا جائے، اور جو اچھائیاں کرے تو اس کا اچھا ریوارڈ اس کو پہنچے۔ اور یہ کب پہنچتا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک خاص مہلت کے بعد، اور جب وہ مہلت مکمل ہو جاتی ہے تو نہ ایک گھنٹہ، ایک ساعہ پہلے نہ ایک ساعہ بعد، وہ پھر نتائج اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور خواہ وہ مہلت اس دنیا میں ختم ہو یا آخرت میں ختم ہو۔ تو یہ تھا آج کے پروگرام میں تخلیق کائنات میں آدم کی حیثیت یا آدم کی اہمیت کے بارے میں۔ سائنس کا پرنسپل، اینتھروپک کاسمک پرنسپل اسے کہتے ہیں، اور اردو زبان میں ہم اسے کہیں گے کہ آدم اور تخلیق کائنات کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ تو پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس پروگرام کے سلسلے میں اگر آپ کے کوئی حوالہ درکار ہو یا کوئی سوالات ہوں تو میرا فون نمبر اور ای میل ایڈریس اسکرین پہ ظاہر ہو رہا ہے، آپ بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ممتاز خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔